अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 15 रमज़ानुल मुबारक का आज वो दिन है कि जिसमें तारीख़ की एक तारीख़ साज शख्सियत अल्लाह करीम ने इस मुसलमान उम्मत को अता की। यानी वो दिन जिस दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर भेजा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से सबसे पहली औलाद हज़रत हसन बताए जाते हैं। और आपका आज हम तज़किरा करेंगे, आपका कुछ ज़िक्र खैर करेंगे और आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू आज हम आपके सामने बयान करेंगे कि हमें आज मुसलमान उम्मत को उनसे कुछ सबक लेने की ज़रूरत है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। आपकी वलादत 3 हिजरी में 15 रमज़ानुल मुबारक को हुई और हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा सलामुल अलैहा को अल्लाह ताला ने एक बहुत अजीम नेमत से नवाजा। आपका नाम जब रखने की बारी आई तो तारीख़ी रवायात के मुताबिक बताया जाता है कि आपका नाम पहले हमज़ा रखा गया, हर्ब रखा गया, और नबी अलैहिस्सलाम को जब आपकी विलादत की खबर पहुंची तो आपका नाम नबी अलैहिस्सलाम ने हसन रखा। और ये ऐसा नाम है, ये भी कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले किसी का ये नाम नहीं रखा गया था। ये वो ख़ास नाम है जो अल्लाह का ताला ने हसन और हुसैन खुश ख़ास इन 2 हस्तियों के लिए बचा कर रखे थे। तो उनमें सबसे पहले हसन अलैहिस्सलाम का ये नाम जो है अल्लाह के नबी ने रखा। फिर आपका अक़ीक़ा किया गया और आपको नबी अलैहिस्सलाम का लाभ जो है बताया जाता है कि पहला वो खुराक है जो आपके जिस्म मुबारक में गई, यानी जिसे गुट्टी भी हमारी ज़ुबान में कहा जाता है, वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दी। तो आप ये सोचिए कि जिस शख्सियत की इब्तदा नबी अलैहिस्सलाम के हाथों से हो रही है, आपका नाम, आपकी इब्तदाई रसूमात दुनिया में आने के वक्त जो भी हो रहा है वो नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि उस शख्सियत की तरबियत अल्लाह करीम के इस प्यारे नबी ने किस तरह से की होगी। नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये शहज़ादे नमाज़ों में भी और मुख्तलिफ़ जगहों पर भी आपके साथ होते। कभी आप नमाज़ पढ़ने जाते तो आपकी पीठ मुबारक के ऊपर या बैक के ऊपर हज़रत हसन सवारी करने लगते, और कभी आप मिंबर पे होते तो उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम आपको अपने साथ बिठा लेते। तो इस तरह की आप हस्ती थे कि नमाज़ों में, खुतबों में, जगह जगह पे सहाबा आपका दीदार करते हुए नज़र आते थे, और सहाबा को भी आपसे नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। यही वजह है कि अक्सर रवायात में मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी जब आपको गली में खेलते हुए देखते तो आपको उठा लेते, और एक वाक़या भी अक्सर जगह पे नक़ल किया जाता है कि आपने एक दफ़ा हज़रत अबू बकर ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इमाम हसन को उठाया तो आपको बहुत खुशी से उठाया, और हज़रत अली भी आ रहे थे, इनको देखकर कहा कि ये तुमसे नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे है। यही वजह है कि मौरख़ीन ने यही बात लिखी है कि आपकी शक्ल मुबारक या आपका जिस्म नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस रखता था, और इसी तरीके से आपके औसाफ़ भी नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने आपकी तरबियत की, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आपने तक़रीबन 7 साल के करीब अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर की। और आप ये सोचिए कि 7 साल तक के बच्चे के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया कि ये हसन और हुसैन में जन्नत के नौजवानों के सरदार करार दिया। तो आप ये सोचिए कि 7 साल की उम्र में, या इमाम हुसैन जो हैं वो इनसे भी छोटे थे, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने सिफ़ात आपके अंदर देख ली थी उस बचपन में। यानी आज आप 7-8 साल के बच्चे को देखें तो आप नहीं बता सकते कि ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में या किस जगह पे। लेकिन अल्लाह ने आपको क्या फ़हम दिया, क्या वही अता की कि नबी अलैहिस्सलाम ने आपको इतनी छोटी सी उम्र में जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दे के इस दुनिया से गए। और हाँ, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन लोगों में पाई जाती है कि शिया लोग जो हैं या शिया भाई हमारे जो हैं वो इमाम हसन को बिल्कुल बयान नहीं करते या प्रेज़ नहीं करते। तो आज मैं इस चीज़ से भी कोशिश करूँगा कि आपको ये बताऊँ कि ऐसा कोई ये मिसकंसेप्शन है, ये झूठ है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि मुझे अभी जो रिमाइंडर मिला यानी इमाम हसन की विलादत का, वो भी शिया पोस्टर्स की तरफ से मिला। यानी शहर में जगहों पे अक्सर इनके नाम से मजालिस कराई जाती हैं, मौला हसन आपको पुकारा जाता है हमारे अहले तशय्युअ भाइयों की तरफ से, और अक्सर हमारे सुन्नी भाई भी आपको मौला हसन कहते हैं। फिर इसी तरीके से फ़ेसबुक पर दीगर जगहों पे आपके नाम से
ہمارے تشیع بھائیوں نے پوسٹنگ شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ امام حسن سے آپ شیعہ بھائی بھی بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شیعہ آپ سے محبت نہیں رکھتے یا آپ کا نام نہیں لیتے، وہ تو آپ کے نام کی مجالس آج تک پڑھ رہے ہیں، آپ کی شہادت ہو چاہے ولادت ہو، وہ آپ کا نام ضرور اپنی مجالس میں اور اپنی محافل کے اندر کرتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، نبی علیہ السلام سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، آپ کے کئی ارشادات اور کئی احادیث جو ہیں وہ امام حسن سے بھی مروی ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر ابھی اس وقت بھی بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جو دعائے قنوت کہہ لیں، قنوت نازلہ کہہ لیں، یا وتر کی دعا کہہ لیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت والے یا اللہم اہدنی فی من ہدیت والی، وہ دعا بھی امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے، جس کو وہ اکثر اپنے وتر میں نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اور سعودیہ کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی تعداد ہے جو آج بھی امام حسن کی نسبت سے اور نبی علیہ السلام کی نسبت سے وہ دعا آج وتر کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کا تقوی، آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ بہت خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرتے، اور خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ وضو کرتے تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور آپ کے چہرے کا رنگ مبارک جو ہے وہ بدلنے لگتا، یعنی اللہ کی خشیت کے آثار ایسے آپ کے جسم پر طاری ہو جاتے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے امام صاحب آپ کے ساتھ، یا امام حسن آپ کے ساتھ کیا یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ آپ کانپ رہے ہیں، آپ کیا وضو اور آپ کیا پرابلم ہے اس وقت؟ تو آپ فرماتے کہ جس رب کعبہ یا رب العرش العظیم کے سامنے میں جا رہا ہوں، تو اور اس کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اگر یہ بھی نہیں میرے اوپر نازل طاری ہوتی کیفیت کہ میں اللہ کا تقوی اختیار کروں تو پھر کیا ہے؟ تو یہ آپ کا تقوی تھا کہ نماز تو دور، وضو کے ٹائم ہی آپ کے اوپر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اور اللہ سے ملاقات کی ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ اپنے رات کو سونے کا آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ سونے سے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ اپنے اکثر خطبات کے اندر آپ سورہ ابراہیم کی کچھ آیات بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ہم مزید چیزیں جب دیکھیں تو آپ کے، اگر ہم صاحبزادوں کی بات کریں، آپ کی اولاد کی بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے، اس میں سے مختلف نام ملتے ہیں جس میں زید، حسن، مثنى، حسین، طلحہ، اسماعیل، عبداللہ، حمزہ، یعقوب، عبد الرحمن، ابو بکر، قاسم اور عمر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ان صاحبزادوں نے آپ کی وفات یا آپ کی شہادت کے بعد بھی امام حسین کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور اس ساتھ دیتے ہوئے طاغوتی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے بھی کربلا میں بھی آپ کے تقریباً 3 صاحبزادے بتائے جاتے ہیں، جس میں قاسم بتائے جاتے ہیں، عمر بتائے جاتے ہیں، عبداللہ بتائے جاتے ہیں، جو کہ کربلا کے اندر ہی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے جنگ جمل، صفین اور دیگر جنگوں میں حضرت علی، مولا علی علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ یہاں پر بھی ایک جھوٹ کی صفائی بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مولا علی علیہ السلام کو روکا کرتے تھے جنگوں سے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام اکثر فیصلوں کے اندر بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کو قتل کیا اور وہ فرار ہو گیا، اور اس کے قریب ہی ایک بندہ تھا، اس نے وہ غلطی سے پکڑا گیا اس شبے کے اندر، اور اس نے اقرار بھی کر لیا کیونکہ وہاں پہ کوئی جانور ذبح کر رہا تھا تو اس کا خون تھا، تو لگا ایسے ہی کہ جیسے یہی بندہ جو ہے وہ ہی قاتل ہے۔ جب وہ پکڑا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے وہ کیس آیا، اور اس کو سزائے موت دینے ہی والے تھے کہ ادھر سے اس کا اصلی قاتل بھی سامنے آ گیا، یعنی جو بھاگا ہوا شخص تھا۔ حالانکہ یہ جس نے قتل نہیں کیا تھا، اس نے اقرار کر لیا لوگوں کے پریشر میں آ کے کہ لوگوں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، لیکن بہرحال اصل قاتل یہ نہیں تھا۔ تو جب اس کا بھی فیصلہ ہی ہونے والا تھا تو اصلی قاتل بھی آ گیا وہاں پر۔ یعنی یہ سوچئے کہ مولا علی اور مولا حسن کے دور کے اندر ایسے لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی کہ قاتل بھی چھپائے چھپتے نہیں تھے۔ تو اصلی قاتل سامنے آ گیا، اور اس نے کہا کہ مولا علی کے سامنے آ کے اقرار کر لیا کہ میں نے قتل کیا ہے، یہ جس بندے کو آپ سزا دینے والے تھے یہ قاتل نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ واقعی ایسے ہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں تو پریشر میں آ کے مان گیا تھا، اقبال جرم کر رہا تھا کہ لوگوں نے مجھے اس طرح خون کے ساتھ پکڑا ہے۔ تو بہرحال جب مولا علی نے یہ واقعہ دیکھا تو ساتھ ہی مولا حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مولا حسن سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا چونکہ اس شخص نے جس نے قتل کیا ہے، اس نے ایک قتل تو کیا ہے لیکن ساتھ میں اس نے اللہ کے خوف سے ایک جان کو بچایا بھی ہے، ٹھیک ہے؟
تو آپ سوچئے وہی اصول جو قرآن پاک نے بتایا کہ جس نے ایک انسان بے گناہ جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا. لیکن بہرحال مولا حسن نے یہ مولا علی علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ اس طریقے سے اس نے ایک احسان بھی کیا ہے، کسی کی بے گناہ جان بھی بچا لی ہے مرنے سے، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو پھر بہرحال مولا علی کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ اس شخص کو کا جو خون بہا ہے، جس کو اس نے قتل کیا تھا، اور وہ کس طریقے سے قتل کیا تھا، اس کا خون بہا اس کی فیملی کو ادا کیا گیا اور اس شخص کو معاف کر دیا گیا اس کی فیملی کی رضامندی سے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کے اکثر فیصلوں میں حضرت حسن علیہ السلام بھی ساتھ ہوا کرتے تھے. تو اللہ کریم کی رحمتیں ہو، کروڑوں سلام ہو ان دونوں ہستیوں کے اوپر. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جمل صفین میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور نہج البلاغہ میں ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ محمد بن حنفیہ کو یہ بات سمجھا رہے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی سمجھا رہے تھے کہ یہ حسن اور حسین کو جو ہے مولا علی علیہ السلام بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے نبی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ان کو وہ اپنا بچہ کہا کرتے تھے. تو جمل صفین میں بھی آپ کے ساتھ رہے، لیکن آپ کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو کچھ نہ ہو. لیکن بہرحال امت نے جو ان کے ساتھ کیا، حضرت حسن کے ساتھ یا حسین کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہے. اللہ کریم ان ظالموں کو پکڑے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا. پھر اسی طریقے سے مزید آپ کی سخاوت کے کچھ واقعات بتاتے ہیں. آپ بہت زیادہ سخی تھے، آپ کے پاس جو بھی مال آتا تھا آپ اس کو اللہ کے رستے میں نکال دیا کرتے تھے. آپ کی سخاوت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک باغ میں سے گزر ہو رہا تھا، آپ کا کسی سفر میں تھے، تو وہاں دیکھا ایک حبشی کوئی غلام بیٹھا ہوا تھا، ایک لقمہ منہ میں ڈالتا تھا، ایک لقمہ جو ہے سامنے بیٹھے کتے کی طرف پھینک دیتا تھا. وہ بھی کھا رہا تھا، خود بھی کھا رہا تھا، اس کتے کو بھی کھلا رہا تھا. تو آپ کے اوپر یہ منظر بہت زیادہ آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ بندہ کتنا اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ خود غلام ہے اور کتے کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، اور ایک روٹی کٹنے والا اس کو پھینکتا ہے، ایک خود کھا رہا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ بھوکا ہے، مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں کھا رہا ہوں، تو اس کو کیوں نہ میں دوں. تو آپ کو وہ اس غلام کی بات اتنی پسند آئی کہ آپ اسی وقت اس غلام کے مالک آقا کے پاس اور گئے اور اس کو آزاد کروایا، اور جو اس باغ کا مالک تھا اس سے بھی اس چیز کے وہ باغ خرید لیا، اور اس حبشی غلام کو وہ باغ گفٹ کر دیا اس کو آزاد کر کے. جب اس حبشی غلام کو پتہ چلا وہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر آپ سے بات کی اور وہ باغ بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا کہ آپ نے اتنی بڑی نیکی کی ہے تو میں کیوں نہ آگے نیکی کروں. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ بہت زیادہ سخاوت کے مالک تھے. یہاں ایک اور جھوٹ کو صاف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ کہتے ہیں، اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ فلاں جو ہے وہ اتنا آپ کو عطیہ بھیجا کرتے تھے، فلاں اتنے لاکھ درہم بھیجا کرتے تھے ہر سال آپ کو، اور آپ لیا بھی کرتے تھے. تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے مال غنیمت اور اس طریقے سے حکومت کے مال کے اندر آپ کا یا اہل بیت کا حق رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس کو خمس بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے جب وہ اس مال کی بجائے لوگ ویسے مال اس طریقے سے جب حکمران بھیجا کرتے تھے تو وہ کوئی اپنے باپ کے اکاؤنٹ میں سے نکلوا کے آپ کو نہیں بھیجا کرتے تھے، بلکہ وہ ان کا حق بنتا تھا، جو کہ ان کو بھی اور دیگر اصحاب کو بھی اور بدریوں کو بھی اور اس کے علاوہ اصحاب شجرہ کو بھی، وہ سب حکمرانوں کا بنتا تھا کہ وہ مختلف اصحاب کو اور اہل بیت کو وہ مال دیا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے کوئی اگر یہ چیز سوچتا ہے کہ کسی نے آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ درہم کسی موقع کے اوپر دیے یا ہر سال دیے، تو وہ کوئی اپنے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلوا کے نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ آپ کا حق تھا اور آپ کو اہل بیت کو یہ دیا جانا چاہیے تھا، اس وجہ سے وہ دیا کرتے تھے. تو بہرحال اسی طریقے سے جس وقت مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد امت مسلمہ اجماعی طور پہ نہیں بلکہ بہت بڑا جمہور جو ہے اس نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور مولا علی نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا اور نہ ہی امت کو منع کیا، اور بلکہ یہ فرما کر گئے اس دنیا سے کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جیسے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. یعنی کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کر کے گئے تھے، تو تم جس کو چاہو وہ مقرر کر لو، میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ حسن کوئی مقرر یا کسی کو بھی کرو. لیکن بہرحال پھر امت کے ایک جمہور نے آپ کو مقرر کیا، لیکن دوسری طرف سے لوگ فوجیں لے آئے، ٹھیک ہے. پھر بہرحال کچھ ماہ آپ کی حکومت رہی، لیکن پھر مسلمانوں کو چونکہ ایک جنگ سے بچانا تھا، اس وجہ سے آپ نے تخت و تاج کو، خلافت کو ٹھوکر مار دی، اور یہ بات ثابت کر دی کہ اہل بیت حکومتوں کے لالچی نہیں ہیں. یہ حکومتوں کے لالچی نہیں ہیں، یہ امت کو جوڑنے کی خاطر اور امت کے سامنے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی خاطر اس حکومت کو لات مارتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں
کہ لوگوں نے کیا تماشا دیکھا جو بنو امیہ نے اس کے بعد لگایا آپ کی زندگی میں۔ یہ تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے اندر سے میں آپ کو ایک خطبہ بھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ سوچا آپ کو ایز اٹ از یہاں سے پڑھ دوں، کیونکہ اپنے الفاظ میں بیان کیا، لوگ کہیں گے ہاں یہ تو گستاخی ہوگی۔ تو آئیے اس خطبے کو پڑھتے ہیں جس وقت آپ نے 5 ربیع الاول 41 ہجری کو عمارت حضرت معاویہ کے سپرد کی، اور دوسروں نے ربیع الاخر بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال راوی بیان کرتا ہے کہ اس موقع پر حضرت معاویہ کوفہ آئے اور آپ نے بیعت کے بعد وہاں لوگوں سے خطاب کیا۔ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عمر بن العاص نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت حسن کو لوگوں سے خطاب کرنے کا حکم دیں اور انہیں بتائیں کہ وہ حضرت معاویہ کے لیے عمارت سے دستبردار ہو گئے، یعنی عمر نے کہا کہ آپ ان سے کہیں تاکہ لوگ جو ہے نا مطمئن ہو جائیں کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے لی ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت حسن سے کہا تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے بعد اپنی تقریر میں فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، اے لوگو، بلا شبہ آپ لوگوں کو ہمارے پہلے شخص کے ذریعے یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دی ہے، اور ہمارے آخری شخص کے ذریعے تمہارے خون رائگاں بہنے سے بچائے ہیں، یعنی آپ نے صلح کی تو اس سے خون بچ رہے ہیں آپ کے۔ بلا شبہ اس چیز کے لیے ایک مدت ہے اور دنیا گردش میں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی یہ اس ایک آیت کی طرف ریفر کیا، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی یہ جو حکومت آگے آ رہی ہے شاید یہ تمہارے لیے فتنہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ یہ اتنے سے الفاظ ہوئے تو جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، آپ نے حضرت حسن علیہ السلام کو بیٹھنے کا کہا، اور حضرت عمر بن العاص پر بھی اس مشورہ دینے پر، یعنی حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ ان کو تقریر کی اجازت دیں، تو اس کے اوپر بھی عتاب کیا، اور اس بات کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے دل میں تنگی رہی۔ تو یہ روایت تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن نے آنے والی حکومت کو کیا قرار دیا، فتنہ قرار دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اب تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور لوگوں نے پھر دیکھا کس طریقے سے صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، اور کیا حجر بن عدی اور دیگر ان کے اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، اور دیگر صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عائشہ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوا، اور نبی علیہ السلام کے اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا، سب نے دیکھا۔ بہرحال آپ نے بہت صبر کے ساتھ اس ٹائم کو گزارا، اور اس کے بعد کچھ شرائط کے اوپر بھی یہ صلح ہوئی، اور اس وجہ سے بھی صلح ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد بخاری اور دیگر کتابوں میں مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کہا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے امت کے 2 بڑے گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ نبی علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کو سچ کرتے ہوئے صلح کا باعث بنے۔ اس سال کو اکثر لوگوں نے عام الجماعت کا نام بھی دیا ہے، یعنی جس کے اندر مسلمانوں کی جمعیت اکٹھی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے بہت صبر کے ساتھ یہ وقت گزارا اور اپنی حق تلفیوں کو برداشت کرتے ہوئے پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو زہر دے کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ روایت بھی لوگوں کے سامنے آئی کہ حضرت معاویہ کے دربار کے اندر یا ان کے پاس جب ایک شخص نے آ کے اطلاع دی کہ حضرت حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا یا وہ وفات پا گئے ہیں، تو وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر بھی کس طریقے سے پابندی ہوئی، اور کس طریقے سے ان کے سامنے ان کے ایک درباری نے کیا کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اس پہ دوسرے صحابی نے بھی کلمہ حق کہا، وہ بھی روایت پڑھنے کے قابل ہے کہ پتہ چلے کہ امام حسن نے کس طریقے سے کیا زندگی گزاری، کس صبر کے ساتھ، لیکن خروج نہیں کیا اور اسی طریقے سے گزارتے رہے تاکہ امت کے اوپر حجت قائم ہو جائے کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے والے اصل میں کیا چاہتے تھے، اور اس کا اینڈ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اولادوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آپ کا جنازہ جو ہے اس سے پہلے آپ نے وفات سے پہلے امام حسن کو یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا جائے۔ جب حضرت عائشہ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن حضرت معاویہ کے گورنر نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، اور بہت بڑا پرابلم مدینے کے اندر فوجیں آ گئیں اور سارا ہونا شروع ہوا۔ امام حسین نے بھی جو ہے وہ جنگی لباس پہن لیا کہ ہم آپ کی تدفین جو ہے وہ یہیں پہ کریں گے۔ ابن کثیر کے اندر بھی اس کی کچھ جھلک مل جاتی ہے، تفسیر ابن کثیر میں، جس سے ہم نے بھی ایک چھوٹا سا خطبہ بھی آپ کو پڑھ کر سنایا۔ لیکن پھر امام حسن کا وہ قول بھی آپ کو یاد تھا امام حسین کو کہ اگر کوئی فتنے کا باعث بن رہی ہو چیز یا لڑائی جھگڑے کا ہو تو مجھے پھر
بقی کے اندر ہی میری والدہ کے پاس ہی دفنا دینا۔ تو ایسا ہی ہوا، امام حسین نے فتنے سے بچنے کے لیے جنگ نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ آپ کو بقیع الغرقد کے اندر دفنا دیا۔ تو یہ تھے امام حسن علیہ السلام کہ جن کی زندگی، جن کا اسوہ، جن کی شہادت، جن کا نبی علیہ السلام کے بعد امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینا اور سخاوت کرنا، سب ہم نے کوشش کی اس کا کچھ جھلک آپ کو دکھائیں۔ اور آپ کی وفات سے پہلے بھی ایک واقعہ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ آپ کے سر پہ اس جگہ پہ قل هو اللہ لکھا ہوا انہوں نے پڑھا، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو یہ خواب آیا تو آپ بہت خوش ہوئے، اور پھر سعید بن المسیب کو بھی یہ خواب بتایا، تو انہوں نے بتایا کہ اب آپ کی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہی مورخین کہتے ہیں اس خواب کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بہرحال یعنی آپ کی وفات کا وقت ہو گیا۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ امام حسن کی زندگی کے بارے میں ہم نے جو باتیں بھی آپ کو بتائیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ ان کے اسوہ سے مسلمان امت کو بھی سیکھنے والا بنائے اور ایک ہونے والا بنائے اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنے والا بنائے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حسنی حسینی بنائے اور اس امت کے اندر پھر ہمیں وہ دور نظر آئے کہ جس میں ہم سخی بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں، اور نبی علیہ السلام کے اوپر یا ان کی سنت کے اوپر چلنے والے بھی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔